آج ایک دفعہ پھر دکھی دل کے ساتھ میں بحیثیت گورنر سندھ ہماری پارٹی کے تنظیمی عہدیداران، ہماری MNA باجی آسیہ اسحاق، ہماری سینیٹر باجی خالدہ ضیاء باجی، ہمارے خالدہ عتیق باجی، ہمارے رابطہ کمیٹی کے شریف بھائی، ہمارے شکیل بھائی اور ارشاد ظفیر بھائی، ارشد بھائی، میڈیا کے دوستوں کے ساتھ زینب بیٹی کے گھر، جن کے والد صاحب گل رحمان صاحب یہاں موجود ہیں، اسی طرح ان کے بھائی رزاق بھائی یہاں موجود ہیں۔ آپ میڈیا کے دوستوں کے علم میں ہے کہ عید سے پہلے بھی میں یہاں اپنے تمام پارٹی کے کارکنوں اور لیڈران کے ساتھ یہاں آیا تھا، اور جو کچھ ہم نے کہا تھا اسے پورا کرنے کے لیے آپ نے دیکھا کہ ہم نے اس عید کو انتہائی سادگی سے منانے کا اعلان کیا، اور اس زینب بیٹی کے واقعے کو ہر سطح پر اجاگر کیا۔ کل عید والے دن IG سندھ صاحب سے، ہوم سیکرٹری صاحب سے اور ایڈیشنل IG جاوید اوڈو صاحب سے میں نے کل عید والے دن بھی ملاقات کر کے اس واقعے کے بارے میں مزید آگاہی انہیں دی اور معلومات لیں، کیونکہ یہ جو زینب واقعہ ہے یہ اس شہر کی تمام اکائیوں کو ہلا دینے کے لیے کافی ہے۔ ایک ایسی بیٹی اور ایک ایسا بیٹا، آج ان کے والد صاحب کو کون جواب دے کہ جس بیٹی کو انہوں نے بڑے ارمانوں سے 1 سال پہلے بیاہ کے گھر سے رخصت کیا، اور جب وہ اس خوشی میں کہ نانا بننے والے ہیں، اور شاید آج ہی کے دن یا ایک آدھ دن آگے اس بیٹی نے ایک بیٹے کی پیدائش ہونی تھی جس کا زینب نام اسماعیل رکھنا چاہتی تھی۔ آج ہمارے پاس کوئی جواب نہیں ہے کہ آگے آنے والے دنوں میں پھر کوئی واقعہ زینب بیٹی جیسا نہ ہو، کیونکہ کوئی بھی واقعہ پہلا اور آخری نہیں ہے، لیکن کچھ آنسو پوچھنے کے لیے اور ان کے ساتھ اظہار یکجہتی کرنے کے لیے میں اپنے ساتھ کراچی کے بلڈر خضر بھائی اور کیپٹن صاحب کو لایا ہوں، اسمارٹ سٹی کے یہ مالکان ہیں، اور میں نے ان سے جب درخواست کی تو انہوں نے اپنی سوسائٹی میں زینب کے والد اور بھائی، جو ان کا بھائی شہید ہو گیا، ان دونوں کے لیے 80 گز کے پلاٹ دینے کا اعلان کیا ہے، جس کے کاغذات تالی نہ بجائے جس کے کاغذات ابھی ہم ان کے حوالے کریں گے، اور اس کے علاوہ بھی جہاں جہاں میں ان کے لیے کھڑا ہو سکا، انہیں انصاف دلانے کے لیے کھڑا ہو سکا، ابھی ہماری باجی
आसिया इसहाक बाजी ने बताया है कि जो एसोसिएशन है उनसे भी इनकी बातचीत हुई है, वो यहाँ आए भी हैं और मैं इंतज़ार में हूँ कि कब वो ये ऐलान करें कि हम इन दोनों सौगवारान को कम से कम 2-2 करोड़ रुपए इन्हें दिए जाएं, क्योंकि एक घर का वाहिद कफील था और एक बेटी का बाप, जो कि इन चीज़ों से नहीं लेकिन दुनियावी हिसाब से हमें ये साबित करना है कि हम इस सोगवार फैमिली के गम में शरीक हैं। और मैं शुक्रिया अदा करता हूँ मेरे मीडिया के भाइयों का कि वो आज ईद के दूसरे दिन अपने घर में बच्चों को छोड़कर यहाँ मौजूद हैं। और मुझे ये भी पता है कि अभी जो मैं बातचीत कर रहा हूँ ये पूरी लाइव दिखाई जा रही है, जिस पर मैं इसलिए शुक्रगुजार हूँ कि हम ऐसी बहुत सारी चीज़ें लाइव दिखाते हैं, लेकिन ये वो वाक़या है जिसे बहुत कम कवरेज मिलती है, क्योंकि एक गरीब की बेटी है, एक गरीब का भाई है। तो ऐसे वाक़यात के दूसरे तीसरे दिन सब भूल जाते हैं, लेकिन मैं अल्लाह को हाजिर नाज़िर जानकर कहता हूँ कि इस ज़ैनब बेटी के वाक़े को मैं नहीं भूलने दूँगा, मैं नहीं भूलने दूँगा, इसलिए कि ये शहर लावारिस नहीं है। यहाँ जब एक बुशरा जैदी बेटी का वाक़या हुआ था तो पूरा शहर एक साथ खड़ा हो गया था, और ये जो ज़ैनब बेटी का वाक़या है ये दिल दहला देने वाला वाक़या है। एक नामौलूद बच्चा माँ के पेट से निकलकर रोड पर गिर जाए और कोई पुरसाने हाल ना हो, तीनों माँ बाप और बच्चा अल्लाह को प्यारे हो गए, और फिर भी ये शहर खामोश रहे, यहाँ के लोग खामोश रहे, ये मुमकिन नहीं है। इंसाफ मिलने तक इनकी आवाज़ बनकर मैं इनके साथ राब्ते में रहूँगा, मेरी पार्टी राब्ते में रहेगी, और आइंदा ऐसे वाक़यात ना हो उसके लिए हम रात दिन कोशिश करेंगे। सभी को पता है, मीडिया के दोस्तों को ख़ास तौर पे पता है कि 18वीं तरमीम के बाद ये एग्जेक्टिव इख्तियार गवर्नर का नहीं है कि वो फैसला करने की पोजीशन में हो, लेकिन मेरा ये इख्तियार ज़रूर है इस सूबे के आईनी सरबराह होने के नाते कि मैं इसकी आवाज़ उठाऊं और जो ख़ानदान है उनकी आवाज़ के साथ मिलाकर आवाज़ उठाऊं। हम खामोश नहीं रहेंगे और ऐसे वाक़यात आइंदा ना हो उसके लिए और इनके लिए आवाज़ उठाते रहेंगे जब तक कि कोई ऐसी वाज़ेह हिकमत अमली और जो मौजूदा कवानीन है इस पर अमल दरामद नहीं हो जाता। मैं एक दफ़ा फिर इस सोगवार ख़ानदान से शर्मिंदा हूँ, क्योंकि मेरा ये ईमान है कि जो जो मनसबों पर बैठा है उन्हें अल्लाह ताला को जवाब देना है। और हम कैसे जवाब दे सकते हैं जब एक ऐसा वाक़या जो कि दिल हिला देने वाला वाक़या है, पूरी दुनिया में इसकी मिसाल नहीं मिलती, जहां एक मासूम मियाँ बीवी को इस तरह से कुचला गया। अल्लाह ताला इनको सब्र अता करे, और मैं और मेरी पार्टी इनके गम में बराबर के शरीक हैं। मैं स्मार्ट सिटी के खिज़र भाई और कैप्टन साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूं, जिन्होंने मेरे साथ खड़े होकर ये ऐलान किया है कि अब तक जितने भी लोग इस डंपर माफिया टैंकर के नीचे कुचले जा चुके हैं, उन सभी के घरों पर ये मेरे हमरा जाएंगे और 80-80 गज के प्लॉट
ہم ان تمام فیملیز کو دیں گے انشاءاللہ تعالی۔ آپ تو آواز بلند کر رہے ہیں، لیکن ان ڈمپر مافیا کا علاج کیا ہے؟ کیونکہ یہ ڈمپر مافیا تو باز آ نہیں رہی اور سرکار کو بھی آپ کی اس تحریک کا کوئی اثر نہیں ہو رہا۔ دیکھیں، میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ اگر ہم چاہیں تو اثر تو ایسا ہو سکتا ہے کہ دم دبا کے بھاگنا پڑ سکتا ہے، کیونکہ میں نے جیسے کہا کہ یہ شہر غیرت مند لوگوں کا شہر ہے۔ یہاں وہ خاندان نہیں رہتے جو بغیرتی کے ساتھ زندگی گزاریں، لیکن ہم اپنے صبر کا پیمانہ لبریز نہیں کرنا چاہتے، نہ ہی قانون ہاتھ میں ہم لینا چاہتے ہیں، نہ ان کے ہاتھ میں دینا چاہتے ہیں۔ اس شہر نے بڑی خون ریزی دیکھی ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ پہلے دہشت گردی سے لڑیں، اسٹریٹ کرائم سے اس شہر کے نوجوان شہید کر دیے جائیں، اور اب یہ جو ڈمپر مافیا ہے، ٹریفک گردی ہے، اس کا شکار ہوں۔ تو ارباب بھائی ایسا نہیں ہے، آپ میرے جذبات کو نہ ابھی جگائیں کہ میں یہیں فیصلہ کر دوں۔ ہمیں موقع دینا چاہیے انتظامیہ کو، تاکہ وہ اپنی لائے عمل کو دوبارہ سے ترتیب دے اور آئندہ ایسے واقعات نہ ہوں، جس کا کہ مجھے یقین نہیں ہے۔ میں پھر کہتا ہوں کہ یہ پہلا اور آخری واقعہ نہیں ہے، لیکن اگر ہم بھی خاموش ہو گئے، میڈیا بھی خاموش ہو گیا، تو پھر یہ واقعات دوبارہ سے دوبارہ ہوتے رہیں گے۔ شکریہ۔ سندھ حکومت کے لوگوں سے ملاقات ہوئی ہے، کیا ملاقات کرنے جا رہے ہیں؟ اس بارے میں پلان روڈ میپ کوئی کیا دیں گے؟ جی، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اب عید انشاءاللہ 2-3 دن گزر جائیں، ہم اے پی سی کا میں نے اعلان کیا ہے، اور تمام ہی سیاسی جماعتوں کو، پیپلز پارٹی کو بھی دعوت دیں گے، نون لیگ کو بھی دعوت دیں گے، باقیوں سے میں بات کر چکا ہوں، انشاءاللہ سب بیٹھ کر ایک لائے عمل بنائیں گے۔ اللہ کا کہ آپ کیونکہ وفاق کے نمائندے 2 روز قبل اسلام آباد میں ایک حادثہ ہوا ہے، وزیر اعظم نے اس کا نوٹس لے لیا، کراچی والے آئے دن جو ہے حادثات کی نظر ہو رہے ہیں، وزیر اعظم کو کراچی نہیں دکھتا۔ دوسری بات یہ کہ آپ نے کہا میں ایکشن لوں گا، لیاری ایکسپریس وے وفاق کے پاس ہے، یہ ڈمپر شہر میں آتے ہی اس لیے کہ لیاری ایکسپریس وے جو کہ پرویز مشرف صاحب کے دور میں بنا تھا کہ اوپر سے ٹریفک چلا جائے، شہر میں آئے نہیں، وہاں پہ ہیوی ٹریفک جاتا ہی نہیں ہے، تو اس کے لیے کچھ انتظام کریں تاکہ دیکھیں، کوئی نوٹس لے نہ لے، ہم نے تو لے لیا ہے، اور انشاءاللہ ہمارا نوٹس لینا ہی کافی ہے۔ گو کہ میں نے صدر آصف علی زرداری صاحب کو بھی خط لکھ دیا ہے، اور ضرورت پڑے گی تو میں شہباز شریف صاحب کو بھی خط لکھوں گا، کیونکہ یہ واقعہ کسی ایک قومیت کے کچلے جانے کا نہیں ہے، یہ ساری قومیتوں کو کچلا جا رہا ہے، کیونکہ وہ کراچی میں رہتی ہیں، تو یہ کراچی کا معاملہ ہے، اس کو سب کو ساتھ لیں گے۔ آخری سوال کہ کل پرسوں خالد مقبول نے ایک پریس کانفرنس کی تھی، اس میں ان کا کہنا یہ تھا کہ یہ جو ڈمپر اور ٹینکر چل رہے ہیں آدھے سے زیادہ نان ٹریڈ اسمگل ہو کے آ رہے ہیں، تو وہ جو کسٹم کا محکمہ ہے یہ وفاق کے زیر انتظام ہے۔ دوسرے اگر سندھ حکومت آپ کے بیانات پر، آپ کے مطالبات پر سنجیدگی سے توجہ نہیں دے رہی، تو رینجر اس شہر میں موجود ہے جو کہ براہ راست وفاق کے ماتحت ہے۔ تیسرا اور آخری سوال یہ ہے کہ کل آسیہ باجی، آپ نے خود ابھی بتایا کہ ڈمپر اور ٹینکر کے جو صدر ہیں ایسوسیشن کے، ان کو لے کے آئی تھی تو انہوں نے کچھ ان کو معاوضہ دینے کا اعلان کیا تھا، تو یہ معاوضہ آسیہ باجی سے پتہ کریں کب تک ہو جائے گا؟ دیکھیں، 2 چیزیں ہیں کہ آپ نے جو پہلی بات کی خالد مقبول صدیقی بھائی کے حوالے سے، خالد مقبول صدیقی بھائی نے علل اعلان یہ بات کی ہے کہ ان سارے واقعات میں جو دہشت ٹریفک گردی کے ہو رہے ہیں، اس میں غیر مقامی لوگ شامل ہیں، اور غیر مقامی سے ان کا مطلب وہ ان لیگل امیگرنٹ افغانیز ہیں جو باقاعدہ طور پر یہاں پیسے خرچ کر کر اپنے جعلی لائسنس کے ذریعے اور ان ڈمپر مافیا کے پیچھے اصل پیسہ ان کا ہے۔ تو میں یہی کہوں گا کہ جو خالد مقبول صدیقی بھائی کی بات کو اگر حکومت سنجیدہ لے تو اس معاملے کا پورا حل نکل سکتا ہے۔ اور دوسری آپ کا کیا سوال تھا؟ رینجرز کے ذریعے کیوں نہیں کرواتے؟ دیکھیں، یہاں پر ہماری جو فورسز ہیں وہ اتنے اور سارے کاموں میں مصروف ہیں، جس میں سب سے بڑا معاملہ جس میں رینجرز
اور دیگر ادارے انوالو ہیں، وہ ہے دہشت گردی کا جو ہمیں سامنا ہے. آج بلوچستان کا واقعہ موجود ہے، تو ہم اگر ٹریفک میں بھی ان لوگوں کو انوالو کریں گے اور کل اللہ نہ کرے کوئی دہشت گردی کا واقعہ ہوا تو پھر ہم سبھی یہ کہیں گے کہ یہ کس وجہ سے ہو رہا ہے. تو لہٰذا ابھی جو جیسے میں نے کہا کہ آئی جی سندھ نے اور ایڈیشنل آئی جی صاحب نے مجھ سے یہ بات کی ہے کہ بہت سارے ایسی چیزیں، میں نے ان کو ایک بات کی کہ آپ کے جو ڈرائیور صاحبان ہیں وہ 24 گھنٹے ڈرائیونگ کر رہے ہیں اور 24 گھنٹے کے بعد 24 گھنٹے آرام کر رہے ہیں. یہ قانون چینج کریں، کم از کم زیادہ سے زیادہ 14 گھنٹے سے زیادہ وہ ڈرائیو نہ کریں. اگر یہ قانون سازی اور اس شہر میں ہیوی ٹریفک کو نہ آنے دیں، اس کے لیے ناردرن بائی پاس یوز کریں، تو ایسے واقعات ہو گئے تو انشاءاللہ تعالیٰ سب کچھ عمل ہوگا. شکریہ. فائل دے دیں یہ آپ کو. باقی ان کا ہمارے ڈی سی آپ سے کوآرڈینیٹ کر لیں گے، آپ کی تصویریں باقی ساری چیزیں اس کے اندر لگا دیں گے. دوسرا والا آ جائیں بھائی، آ جائیں. یہ آپ کا ہے، ٹھیک ہے نا. اللہ تعالیٰ آپ کو ہمت دے برداشت کرنے کی. ہمارے پاس الفاظ نہیں ہیں، یہ چیزیں کوئی اس کا مداوع نہیں ہے، لیکن دل سے آپ کے لیے کر رہے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ، اور دل سے آواز اٹھائیں گے، دل سے آپ کے ساتھ کھڑے. میں آپ کو گورنر ہاؤس بھی بلاؤں گا، انشاءاللہ آپ کے ساتھ رابطے میں بھی ہوں، اور اللہ نے چاہا تو انصاف بھی دلائیں گے آپ کو ہر چیز سے انشاءاللہ. ٹھیک ہے نا. ہماری یہ باجیاں بھی آپ کے ساتھ ہیں انشاءاللہ، اللہ نے چاہا تو سب چیزیں بتائیں گے. ٹھیک ہے، تھینک یو.